बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो क्लास 11th उर्दू के MCQs मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। तो पहला MCQs है बच्चों, ज़रूरतमंद में लफ्ज़ मंद क़वाइद की रूह से है। देखिए ज़रूरतमंद, अब जो मंद लफ्ज़ है ये ज़रूरत के बाद लगा हुआ है, ठीक है। अगर कोई लफ्ज़ किसी लफ्ज़ के बाद आए तो वो लाक़ा होता है, अलीफ इसका जवाब है। और अगर कोई लफ्ज़, ठीक है, किसी लफ्ज़ के शुरू में आ जाए तो वो साबका होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो शुरू में आए वो साबका और जो बाद में आए वो लाक़ा होता है। फिर है बच्चों आपका तरकीब और मुरक्कब। तरकीब और मुरक्कब में बच्चों थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो तरकीब में ना अल्फाज के का जो आपस में ताल्लुक़ होता है उसको ज़ाहिर किया जाता है। ये दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। और मुरक्कब, इसमें नया मायनी बनाया जाता है, ठीक है, और इसमें भी कम अज़ कम दो अल्फाज होते हैं, तो ये याद रखिएगा। और दूसरा है गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करे कहलाता है, ठीक है। गज़ल का आखिरी शेर भी हो और शायर ने अपना तख़ल्लुस भी इस्तेमाल किया हो तो उसे मक़ता कहते हैं। दाल ऑप्शन इसका दुरुस्त है। गज़ल, पाबंद नज़म और कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे आपस में हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं उसे मतला कहते हैं। और अगर गज़ल, पाबंद नज़म या कसीदे का दूसरा शेर भी मतले की तर्ज में हो, यानी उसके भी दोनों मिसरे आपस में हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों तो उसे मतला सानी या हुस्ने मतला कहते हैं। और तीसरा शेर भी अगर इसी तर्ज में हो तो उसे मतला सालस कहते हैं, ठीक है। और फिर है बच्चों तीसरा, ऐसी सनफ़ सुखन और मुसलसल नज़म जिसके हर शेर में दोनों मिसरे हम काफ़िया हों और हर दूसरे शेर में काफ़िया बदल जाए कहलाती है। तो ऐसी नज़म को मसनवी कहते हैं। बे ऑप्शन इसका दुरुस्त है, ठीक है। मसनवी का जो लफ्ज़ है ये मसना से माख़िज़ है। इसका मतलब है दो दो के हैं, ठीक है। और ये तवील नज़म होती है। कसीदा, जिसमें किसी ओहदेदार, बादशाह या वज़ीर की तारीफ़ में जो इशहार लिखे जाते हैं उसे कसीदा कहते हैं। मरसिया, जो किसी मरने वाले की जो मौत है और उस पर जो दर्दनाक इशहार लिखे जाते हैं उसे मरसिया कहते हैं। और नज़म में महरा, ये वो नज़म होती है जिसमें काफ़िए की पाबंदी नहीं होती। और ये इसका रुझान जो है ये अंग्रेज़ी शायरी में ज़्यादा होता है। और बच्चों फोर्थ है, शाबाश अली तुमने कमाल कर दिया जुमले में शाबाश क़वाइद की रूह से है। तो ये शाबाश जो लफ्ज़ है बच्चों ये हरूफ तहसीन है, ठीक है, हरूफ तहसीन। बे ऑप्शन इसका दुरुस्त है। और हरूफ जो है अतफ़, ये वो हरूफ होते हैं जो दो लफ्ज़ों या जुमलों के जो अज्ज़ा होते हैं उनको मिलाने का काम करते हैं, ठीक है। ये जो है हरूफ अतफ़, इनसे नए जो जुमले हैं वो बनाए जाते हैं। और हरूफ अतफ़ जैसे और, या, लेकिन, मगर, फिर, नीज़, ये जितने भी अल्फाज होते हैं ये हरूफ अतफ़ होते हैं, ठीक है। में जैसे किताब और कलम, चाय या कॉफ़ी वग़ैरह, तो ये सारे जो अल्फाज हैं ये हरूफ अतफ़ हैं। फिर है बच्चों आपका आगे हरूफ इस्तिजाबिया, ठीक है। हरूफ इस्तिजाबिया वो हरूफ होते हैं जो अचानक जो जज्बात होते हैं हमारे, जैसे हैरत, खुशी, गुस्सा, दुख,
یا تعجب کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آہ، افسوس، ہائے، واہ، توبہ، سبحان اللہ، خدا کی پناہ وغیرہ، یہ جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں یہ آپ کے حروف استجابیہ ہوتے ہیں۔ پھر ہے جی بچوں آپ کا حروف تنبیہ، یہ وہ حروف ہوتے ہیں جس میں کسی کو خبردار کیا جاتا ہے۔ ہوشیار، خبردار، دیکھو وغیرہ، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ حروف تنبیہ کہلاتے ہیں۔ پھر پانچواں ہے بچوں مخمس کے ہر بند میں مصرے ہوتے ہیں، تو مخمس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو 2 مصرے ہوتے ہیں اسے شعر کہتے ہیں، اور جس میں 3 مصرے ہوں اسے ثلاثی یا ثالث کہتے ہیں، اور جس میں 4 مصرے ہوں اسے رباعی کہتے ہیں، اور 4 مصروں کا بند بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے بچوں 6 آپ کا وہ حروف جو خوشی یا مسرت کے موقع پر بولے جاتے ہیں کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ حروف جو خوشی یا مسرت کے موقع پر بولے جاتے ہیں انہیں حروف انبساط کہتے ہیں، بے آپشن اس کا درست ہے، ٹھیک ہے نا۔ خوشی یا مسرت کے موقع پر بولے جانے والے الفاظ حروف انبساط ہیں، اور حروف استفہام وہ حروف ہیں جن میں سوال پوچھا جاتا ہے، سوال پوچھنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کون، کہاں، کیسے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے جی بچوں آپ کا حروف جار، تو حروف جار جو ہے یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور اس کا تعلق جملے کے دوسرے حصے سے جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے سے، پر، میں، تک، کے لیے، یہ جو ہیں یہ حروف جار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں آپ کو کوئی مثال دوں، ٹھیک ہے، ہم شام تک انتظار کریں گے، صبح سے شام تک کام کیا، تو ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ جو ہے یہ حروف جار ہیں۔ اور پھر ہے جی بچوں حروف تاکید، حروف تاکید وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی بات پر زور دینے یا اس کی تصدیق کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے میں ہی، تو ہی، ضرور وغیرہ، ٹھیک ہے۔ میں ہی یہ کام کروں گا، تم بھی چلو، وہ تو آئے گا وغیرہ، یہ اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں بچوں یہ حروف تاکید ہوتے ہیں۔ اور پھر ہے جی بچوں آپ کا یہ بستہ قواعد کی روح سے مرکب ہے، تو یہ بستہ یہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے۔ بستہ اسم ہے اور جو یہ ہے یہ اشارے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ اور مرکب تام تو وہ مرکب ہوتے ہیں جس سے سننے والے کو پوری بات سمجھ آ جائے، اور مرکب ناقص وہ جملے ہوتے ہیں کہ جن سے سننے والے کو پوری بات سمجھ نہ آئے۔ اور مرکب عطفی یہ وہی ہوتے ہیں جو حروف عطف جن میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حروف عطف میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ حروف ہوتے ہیں جو 2 لفظوں یا جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن، مگر، نیز، پھر، تو یہ سارے وہی یعنی حروف عطفی جن میں حروف عطف پایا جاتا ہے، مرکب عطفی۔ اچھا، 8واں ہے صنف سخن، قصیدہ کا لفظ ماخذ ہے، تو صنف سخن قصیدہ کا جو لفظ ہے یہ آپشن جیم ہے اس کا، قصیدہ کا لفظ قد سے ماخذ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا یا کسی کی طرف رخ کرنا، اس میں کسی کی تعریف بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی بادشاہ، وزیر کی تعریف میں جو اشعار لکھے جاتے ہیں۔ 9 ہے تف ہے تم پر، تف یہ نفرت کے لیے یا ناپسندیدگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے نا۔ اور نفرت یا نفرت
کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا گھن، ہم کہتے ہیں نا کہ گھن آ رہی ہے یا گھن آتی ہے، تو اب یہ جو الفاظ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے تف ہے تم پر۔ تو اس کا درست جواب ہے بچوں حروف نفرین، یہ حروف نفرین ہے، بے آپشن اس کا درست ہے۔ حروف استفہام یہ وہی ہے سوال پوچھنے کے لیے، کیوں، کیا، تم وغیرہ۔ اور حروف جو ہیں تحسین، یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو تعریف یا خوشی کے اظہار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے واہ، آفرین، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ حروف تحسین ہوتے ہیں۔ اور حروف تنبیہ وہ حروف جن میں ہوشیار یا خبردار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہوشیار ہو جاؤ یا خبردار، یا جیسے اگر میں آپ کو مثال دوں تو ارے تم نے میرا فون گرایا، تو یہ جو ہے حروف تنبیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور 10واں ہے حروف تعصف کی مثال ہے۔ حروف تعصف یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو افسوس، دکھ یا مایوسی کے جو جذبات ہیں ان کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر اب جو درست جو جملہ ہے وہ ہے الف ہائے ہائے، ٹھیک ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ حروف تحسین ہے، واہ واہ، تو یہ بھی حروف تحسین کے لیے آئے گا۔ اور خبردار یہ حروف تنبیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر بچوں آپ کا 11 ہے، اگر غزل کا تیسرا شعر بھی مطلع کی طرز پر ہو تو اسے مطلع ثالث کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مطلع اولیٰ، یہ مطلع یا مطلع اولیٰ یہ ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی پہلا شعر جو ہوتا ہے۔ مطلع ثانی یہ دوسرے شعر کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے بچوں آپ کا 12، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ یہ شعر علم بیان کے لحاظ سے، تو اب یہاں پر نا ایک روشن دماغ یعنی ایک ہوشیار اور بہترین شخص تھا، تو اب اس کو اب اس بہترین اور اس ہوشیار بندے کو جو ہے وہ روشن دماغ ہی بنا دیا گیا ہے، تو یہ استعارہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہی چیز بنا دیا جائے تو استعارہ ہوتا ہے، اور اگر اس جیسا کہا جائے تو وہ تشبیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا یہ تعریف دیکھیے گا، اگر دیکھیے کسی بھی لفظ کے دو معنی ہیں، ایک حقیقی اور ایک مجازی۔ حقیقی اور مجازی معنی میں اگر تشبیہ کا تعلق ہو تو وہ استعارہ ہوتا ہے، اور حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو تو وہ مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ کنایہ جس میں چھپی ہوئی بات کہی جائے، ٹھیک ہے، جیسے اس کو کالے نے کاٹا ہے، اب یہاں پر چھپی ہوئی بات ہے، کالا کوا ہے، سانپ ہے، کتا ہے وغیرہ، تو چھپی ہوئی بات ہے، ٹھیک ہے۔ میاں کچھ تو خیال کرو، بالوں میں چاندنی اتر آئی ہے، تو اب یہ چھپی ہوئی بات بیان کی جا رہی ہے۔ 13 ہے کوئے ہمالیہ کے پہاڑ بہت بلند ہے۔ اس جملے میں غلطی ہے، تو کو پہاڑ کو کہتے ہیں، اور پہاڑ دوبارہ آ گیا تو 2 دفعہ جملے میں استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کوئے ہمالیہ بہت بلند ہے، اب یہاں پر نا یہ جملہ درست تھا، تو یہاں پر نا الف ہے کہ ساخت کی غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ کس کی غلطی ہے؟ ساخت کی غلطی ہے۔ محاورہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ روزمرہ تو اہل زبان کی بول چال کو روزمرہ کہتے ہیں، اور فعل و کام کو کہتے ہیں۔ 14 ہے دریا بہہ رہا ہے، یہ جملہ مثال ہے۔ اب دریا نہیں بہہ رہا بلکہ دریا میں پانی بہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مجاز مرسل کی اقسام ہے، ٹھیک ہے، یہ مجاز مرسل کی ہے۔ اب دریا بہہ رہا ہے، تو اب مجاز مرسل کی نا اقسام ہوتی ہیں، جز کہہ کر کل مراد لینا، کل کہہ کر جز مراد لینا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سبب کہہ کر مسبب مراد لینا، پھر ہے جی ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا، مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا، تو یہ ساری مجاز مرسل کی ہی آگے سے اقسام ہے۔ تو اب یہاں پر ہے جی دریا
بہہ رہا ہے۔ اب دریا نہیں بہتا بلکہ پانی بہتا ہے، تو یہاں پر یہ مظروف کہہ کر ظرف مراد لیا گیا ہے، تو یہ مجاز مرسل کی اقسام ہے۔ 15 ہے غزل کے مکمل ہونے کا احساس دلاتا ہے، تو غزل اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس میں مقطع آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مقطع یعنی آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اب جب تخلص استعمال ہو جائے تو مطلب کہ اب اس کے بعد کوئی شعر نہیں ہے۔ مطلب پہلا شعر ردیف، تو غزل پابند نظم اور قصیدے میں جو ایک لفظ ہوتا ہے جو بار بار دہرایا جا رہا ہوتا ہے، جیسے آپ اوپر دیکھیے جی، جو ہے آپ کا MCQs نمبر 12۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ اب یہ نہ رہا یہ اب دونوں مصروں میں آ رہا ہے، تو یہ آپ کا ردیف ہوگا۔ اور اب دماغ اور چراغ یہ دونوں آپس میں اب یہ ہیں جی قافیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ہے 16، درج ذیل میں سے متضاد الفاظ کی جوڑی تلاش کرے، تو حریف دشمن حلیف ساتھی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی الف آپشن اس کا درست ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوست اور دشمن یہیں پر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حریف اور مخالف یہ ایک ہی بات ہوتی ہے، حلیف اور رقیب یہ بھی ایک ہی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ 17 ہے میرے سفید بالوں کا کچھ خیال کرو۔ اب سفید بال یہ چھپی ہوئی بات ہے، تو یہ آپشن دال آئے گا، کنایا۔ اور 18 ہے بشر انسان دونوں الفاظ باہم ہیں، تو بشر اور انسان یہ دونوں آپس میں مترادف الفاظ ہے، الف اس کا درست جواب ہے۔ متضاد جیسے آپ نے ابھی اوپر ایک لفظ دیکھا ہے حریف اور حلیف، ٹھیک ہے۔ ذو معنی الفاظ یعنی وہ الفاظ جن کی املا اور سیم ہوتی ہے مگر ان کا معنی مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے جیسے کہ مثال دوں اثر اور اثر، ٹھیک ہے۔ ایک جو اثر ہے اس کا مطلب نماز اثر ہے، اور ایک اثر کا مطلب ہے کہ یہ دوا مجھ پر اثر نہیں کر رہی، تو اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ علم اور علم، ٹھیک ہے۔ اور جیسے علم اور علم، ٹھیک ہے، ایک کا مطلب غم اور ایک کا مطلب جھنڈا، تو یہ جو ہوتے ہیں ذو معنی الفاظ ہوتے ہیں۔ اور مہمل الفاظ تو وہ الفاظ جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جیسے ووٹی شانی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور جیسے روٹی ووٹی، اب جو ووٹی ہے یہ مہمل لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ پانی شانی، تو اب یہ جو ہے شانی یہ مہمل لفظ ہے۔ 19 ہے تشبیہ میں کسی چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے مشترکہ صفت کی بنا پر، الف آپشن اس کا درست ہے۔ 20 ہے اس نے دکان سے 1 کلو دہی خریدا۔ اس جملے میں دہی کی تذکیر و تانیث کس لفظ سے واضح ہے؟ تو خریدا جو لفظ ہے اس سے تذکیر و تانیث واضح ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو دال آپشن ہے یہ اس کا درست ہے۔ مجھے امید ہے بچوں یہ MCQs آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔